अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद रिज़वान और वन स्टेप यूट्यूब चैनल पर एक दफ़ा फिर हम आपको खुशामदीद कहते हैं। हम जिस तरह हमने आपके साथ इंट्रो के अंदर शेयर किया था कि हम आपके लिए कुरानी तसव्वुर नफ्सियात और इसका इतलाक़, ये सिलसिलावार प्रोग्राम हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं। तो आज इस सिलसिले का ये पहला प्रोग्राम है और आज का जो पहला प्रोग्राम है उसको हमने जो तरतीब दी है वो डिप्रेशन के हवाले से है। डिप्रेशन बेसिकली होता क्या है, ये हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में किस हद तक आ चुका है और इसको हम किस तरीके से काबू कर सकते हैं। अगर हम WHO की रिसर्च देखें, उसकी रिपोर्ट देखें तो इस वक्त पूरी दुनिया के अंदर 350 मिलियन लोग हैं जो इस वक्त डिप्रेशन का शिकार हैं। और अगर देखा जाए तो ये दुनिया की सेकंड बड़ी डिज़ीज़ इस वक्त इसको डिक्लेयर किया जा चुका है, जिसमें ज़्यादातर जो तादाद है वो ख़वातीन की है जो कि 20% है और 12% ऐसे लोग हैं जो मर्द हैं जो डिप्रेशन का शिकार हैं। और डिप्रेशन की अगर हम आपके साथ अपने नाज़रीन के साथ इसकी इलामात अगर हम डिस्कस करना चाहें, आपको थोड़ा सा बताते जाएँ कि डिप्रेशन बेसिकली होता क्या है। अगर ज़्यादा वक्त आपका मूड डिप्रेस रहता है और आपका किसी काम करने के लिए दिल नहीं करता, अगर आप अपना वेट को लूज़ कर रहे हैं और या बहुत ज़्यादा आप वेट गेन कर रहे हैं और अगर आपका किसी काम करने के लिए दिल नहीं कर रहा और अगर आपकी जो फीलिंग है वो ज़्यादातर उदासी की रहती हैं, मायूसी की रहती हैं, अगर आपको ख़ुदकुशी के ख्याल आते हैं या अगर आपने अटैम्प्ट की है इसको ख़ुदकुशी की, तो ये सारी चीज़ें डिप्रेसिव मूड की तरफ आपको लेकर आ रही हैं। और अगर ये इलामात मुसलसल 15 दिन तक अगर आपके अंदर रहती हैं और आपकी लाइफ को डिस्टर्ब कर रही होती हैं तो वो उसका हल आपको सिर्फ़ और सिर्फ आज के बाद वन स्टेप यूट्यूब चैनल पर ही मिलेगा। हम इसका इलाज इस्लाम की रोशनी में लेकर आ रहे हैं और हमारे साथ जो इस वक्त शख्सियत मौजूद हैं उनका नाम है अताउल मुस्तफ़ा, जो कि PhD रिसर्च स्कॉलर हैं और मुख्तलिफ़ किस्म की तहकीकी उनके जो मुकालाजात हैं वो दर्जन भर उनकी जो कुतब हैं वो भी शाया हो चुकी हैं और उनका जो एरिया ऑफ इंटरेस्ट है वो तसव्वुफ़ के बारे में है और उनके जो कालम हैं वो नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर भी शाया होते हैं। तो मैं अपने साथी अताउल मुस्तफ़ा की तरफ आपको लेकर जाऊंगा जो कि आपके साथ इस्लाम की रोशनी में बताएंगे कि डिप्रेशन, क्योंकि आपने अक्सर वीडियोस देखी होंगी, सुनी भी होंगी, मुख्तलिफ़ किस्म की ऐसे स्टूडेंट्स भी होंगे जो इस वक्त हमारा प्रोग्राम सुन रहे होंगे, देख भी रहे होंगे कि डिप्रेशन की बहुत ज़्यादा सिम्टम जो आपको साइकोलॉजिस्ट बताते हैं, जो डॉक्टर बताते हैं वो क्या हैं। और आज हम बात करेंगे इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से कि इसका इस्लाम क्या, इसके बारे में क्या कहते हैं। तो अताउल मुस्तफ़ा, वेलकम टू वन स्टेप यूट्यूब चैनल। आपकी आमद का बहुत शुक्रिया कि आप हमारे पास आए, आपने टाइम निकाला। कुरान हकीम में मायूसी और नाउमीदी इसका सबब क्या है और इसका तज़किरा अंबिया कराम जो इसके हवाले से उनका क्या किरदार रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं डॉक्टर रिज़वान साहब आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मुझे अपना प्लेटफार्म मुहैया किया, क्योंकि नबी करीम अलैहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मल्लम यश्कुरिन्नास लम यश्कुरिल्लाह, कि जो बंदों का शुक्र अदा नहीं करता वो खुदा का शुक्र अदा नहीं कर पाता। और फिर इसके बाद इस उम्मीद के साथ हम इस प्रोग्राम में शरीक हैं कि अगर हमारी वजह से कोई एक शख्स भी अपनी उलझनों से निजात पा लेता है तो वो शायद हमारी निजात के लिए काफ़ी होगा। आपने जो सवाल किया और उससे पहले एक बड़ी पुरमग़ज़ गुफ्तगू आप इस हवाले से कर चुके। अब आपने मुझसे इस बारे में पूछा कि कुरान इसके बारे में क्या कहता है। तो जब हम कुरान का मुताला नफ्सियात के तनाज़ुर में करते हैं या हम ये देखते हैं कि मायूसी को कुरान करीम किस एतबार से देखता है, तो हमें पहले एक वाज़ेह तक़सीम नज़र आती है कि रब्बे कायनात ने फरमाया, याद रखना कि मोमिन कभी भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रहमत से मायूस नहीं होगा और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रहमत से मायूस सिर्फ़ और सिर्फ काफिर होगा। ये मुख्तलिफ़ आयात में रब्बे कायनात ने जा बजा इस बात को बयान फरमाया। आप देखते हैं हमारे यहाँ कोई शख्स, कोई तालिब इल्म है तो वो इस वजह से मायूस है कि उसके अच्छे नंबर नहीं आए। आप देखते हैं कोई गैर शादीशुदा शख्स है तो वो मायूस है कि उसकी पसंद की शादी नहीं हुई, या आप शादीशुदा को देखते हैं तो वो मायूस है कि उसकी औलाद नहीं है, या आप किसी शख्स को देखते हैं कि वो नौकरी न मिलने पर मायूस है। तो ये मुख्तलिफ़ तरह की मायूसियाँ हैं, उलझनें हैं, परेशानियाँ हैं जो लोगों को लाहिक रहती हैं। तो जब हम कुरान को देखते हैं तो रब्बे कायनात ने जो उसूल और हिदायत इरशाद फरमाई वो हमारी रहनुमाई करती हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया, कुल या इबादियल्लज़ीना असरफ़ू अला अनफुसिहिम ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह इन्नल्लाह यग़फ़िरुज़्ज़ुनूब जमीआ, कि मेरे पैगम्बर, ए हबीब, आप फरमा दीजिए मेरे गुनाहगार बंदों, मेरी रहमत से मायूस मत होना। इन्नल्लाह यग़फ़िरुज़्ज़ुनूब जमीआ, अल्लाह ताला तो सारे गुनाहों को बख्श देने वाला है। तो यहाँ रब्बे कायनात ने गुनाहगार अहले ईमान को मुखातिब करके फ़रमाया कि उसकी रहमत से मायूस मत होना। और फिर दूसरे मकाम पर फरमाया
इन्नहु ला यय्असु मिन रौहिल्लाहि इल्लल कौमुल काफिरून, کہ اللہ رب العزت کی رحمت سے صرف کافر مایوس ہوتے ہیں، یعنی مومن کبھی بھی رب کائنات کی رحمت سے مایوس نہیں ہوگا۔ اگر مایوس ہوگا تو کافر ہوگا۔ ہاں اگر کوئی گناہ گار مومن ہے تو وہ مایوس ہو جاتا ہے کہ شاید میرے گناہ اتنے زیادہ ہو چکے، اب میری بخشش کی کوئی امید نہیں، میں اب رب کائنات کے قرب کو پا نہیں سکتا، اب میں اپنی الجھنوں کو، اپنی پریشانیوں کو، اپنی روحانی مشکلات کو دور کر نہیں سکتا، تو وہ مایوس ہو جاتا ہے، وہ پریشان ہوتا ہے۔ رب کائنات نے فرمایا نہیں، قل، فرما دی یا عبادی، اے میرے بندوں۔ یا اللہ تو کن بندوں کو کہہ رہا ہے؟ کیا وہ بندے جو تیری اطاعت کرتے ہیں، یا وہ بندے جو تیری عبادت کرتے ہیں، یا وہ بندے جو راتوں کو اٹھ کر سجدے کرتے ہیں؟ فرمایا نہیں، الذین اسرفوا علی انفسہم، میں اپنے ان بندوں کی بات کر رہا ہوں جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، جنہوں نے اپنی جانوں کو ہلاکت میں ڈالا۔ یا اللہ وہ بھی تیرے بندے ہیں؟ فرمایا ہاں وہ بھی میں۔ آپ دیکھیے، اندازہ کیجئے کہ رب کائنات نے باوجود گناہ کے، باوجود نافرمانی کے، ان کو اپنا بندہ کہہ کر پکارا، اور پھر فرمایا لا تقنطوا من رحمت اللہ، میری رحمت سے مایوس نہ ہونا، ان اللہ یغفر الذنوب جميعا۔ اور پھر نبی کریم علیہ السلام نے یہی بات بڑے خوبصورت انداز میں بیان فرمائی۔ آپ نے فرمایا لو اذنبتم حتی تبلغ خطاياكم عنان السماء ثم تبتم لتاب اللہ علیکم۔ حضور نے فرمایا کہ اگر تم گناہ کرو اور تمہارے گناہ آسمان کی بلندیوں پر پہنچ جائیں، یعنی زمین و آسمان تمہارے گناہوں سے بھر جائیں، اتنے گناہ تم کرو، پھر فرمایا لو اذنبتم حتی تبلغ خطاياكم عنان السماء، آسمان تمہارے گناہوں سے بھر جائے، ثم تبتم لتاب اللہ علیکم، اب بھی اگر تم رب کائنات کی طرف پلٹ آؤ تو وہ تمہیں مایوس نہیں کرے گا، وہ اپنے دامن رحمت میں تمہیں پناہ دے گا۔ تو رب کائنات نے یہ بندہ مومن کے لیے، اب بندہ مومن تو مایوس نہیں ہوگا، ہاں جو گناہ گار ہے وہ بس اوقات اس میں مایوسی پیدا ہوتی ہے۔ اب جب ہم اس کو انبیاء کے تناظر میں دیکھتے ہیں کہ انبیاء کا رویہ اس اعتبار سے کیا رہا، تو ہمیں قرآن کریم ہدایات دیتا ہے کہ انبیاء کرام مایوسی کو، پریشانی کو، الجھن کو کس اعتبار سے دیکھتے۔ اب دیکھیے، ہم یہ پہلے کہہ چکے کہ کوئی اولاد نہ ملنے پر، کوئی نوکری نہ ملنے پر، کوئی اچھی شادی نہ ہونے پر، ان باتوں پر پریشان ہیں۔ لیکن اگر تعالیٰ مصطفیٰ میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں کہ اگر ہم دیکھیں تو ہمارے معاشرے کے اندر ایسے عوامل موجود ہیں، جس طرح آپ بات کر رہے ہیں کہ نوکری نہ ملنے پر اور ان کی پسند کی شادی نہیں ہو رہی، یا اس قسم کے مختلف کاروبار کے اندر نقصان ہو گیا، اس کی وجہ سے وہ ڈپریشن کے اندر ہے، مایوسی کے اندر آتے ہیں۔ اور جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ مایوسی کو کفر تک کہا گیا ہے اسلام کے اندر، تو بینگ اے مسلم ہم سب لوگوں کا ایک خدا کے اوپر بلیو ہے کہ اللہ تعالیٰ سب کچھ مطلب ہے کہ کرنے والا ہے، اور اگر کوئی نقصان آیا ہے تو وہ بھی انشاءاللہ اللہ کی طرف سے مطلب ہے اس کی کمپنسیشن ہو جاتی ہے۔ لیکن کئی ایسے لوگ اپنے معاشرے کے اندر ہم نے دیکھے ہوئے ہیں کہ جو اس کے باوجود بھی وہ اپنی زندگی سے تنگ آ چکے ہوتے ہیں، ان کو اپنی زندگی بیکار لگ رہی ہوتی ہے، صحیح ہے، تو وہ خودکشی کی طرف چلے جاتے ہیں۔ تو اس حوالے سے اسلام کیا کہتا ہے کہ ان کو کس طریقے سے ان کو موٹیویٹ کیا جائے؟ جس طرح ہم اگر دیکھے جائیں کہ اور سائیکالوجی کے اندر دیکھا جائے کہ جو سائیکالوجسٹ کے پاس لوگ آتے ہیں اپنی اس پرابلم کو، ڈپریشن کو لے کر، ڈپریسو تھاٹ کو، جب اس کو ڈائگنوز کیا جاتا ہے کہ وہ ڈپریشن کے اندر ہے، تو پھر اس کے لیے ایک اسپیشل قسم کی تھیراپی ہوتی ہے، ہم اس کو کوگنیٹو بیہیویئر تھیراپی کہتے ہیں، تو وہ ہم اس کے اوپر اپلائی کرتے ہیں، اور اس کی ڈیفرنٹ سیشن اس کے کنڈکٹ کیے جاتے ہیں، جس کی پیشنٹ کو، یعنی کلائنٹ کو، ہم اس کو واپس اپنی نارمل زندگی کی طرف لے کے آنے کے لیے۔ تو اسی طریقے سے اولیاء کرام کی جو محافل ہیں، وہ کس حد تک ان کا کردار رہا ہے ماضی کے اندر کہ وہ لوگوں کو ایک موٹیویٹ کریں ٹو ورڈ لائف، اپنی زندگی کی طرف، ان کو حوصلہ دیں، ان کو جینے کا سہارا دیں، ان کی زندگی کے اندر پازیٹیو چینجز ہیں۔ اس کے حوالے سے اولیاء کرام کی تعلیمات کیا کہتی ہیں؟ یعنی پہلے تو ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن پاک کیا کہتا ہے، پھر اس کے بعد ہم دیکھیں گے اولیاء کی اور صالحین کی تعلیمات ہمارے لیے کیا ہے۔ آپ دیکھیے، یعنی رب کائنات نے فرمایا کہ جو نافرمان ہے وہ بھی مجھ سے مایوس نہ ہو، جو اس کی چھوٹی چھوٹی پریشانیاں ہیں وہ کیوں مایوس ہوتا ہے؟ اللہ رب العزت نے فرمایا جو میری اطاعت نہیں کرتا، جو میرے احکام پر عمل نہیں کرتا، وہ بھی مایوس نہ ہو۔ تو جب اس کو بھی رب کائنات نے فرمایا کہ مایوس نہ ہو، تو جو چھوٹی چھوٹی الجھنوں والے ہیں، چھوٹی چھوٹی پریشانیوں والے ہیں، وہ کیوں مایوس ہوتے ہیں؟ اب جب ہم انبیاء کرام کی زندگی کو دیکھتے ہیں، اولیاء سے پہلے انبیاء کی زندگی کو، آپ دیکھیں حضرت زکریا علیہ السلام، قرآن کریم میں ان کا ذکر ہے، تو ان کی خواہش تھی کہ رب کائنات ان کو نعمت اولاد عطا فرمائے، کہ ان کو بیٹا دے جو ان کا جانشین بنے۔ بالکل صحیح۔ تو ساری زندگی وہ دعائیں کرتے رہے کہ یا رب مجھے بیٹا عطا فرما جو میرا جانشین بنے۔
ان کی دعائیں مستجاب نہ ہوئیں. تو ایک دن انہوں نے دعا کی, انہوں نے کیا کہا, ربی انی وہن العزم منی واشتعل الراس شیبا ولم اکن بدعائک ربی شقیا. یا رب تیرے آگے ہاتھ پھیلاتے پھیلاتے, دعائیں مانگتے مانگتے میری یہ ہڈیاں پوسیدہ ہو چکی, میری ہڈیاں کمزور ہو چکی ہیں, واشتعل الراس شیبا, اور میرے سر کے بال سفید ہو چکے, ولم اکن بدعائک ربی شقیا, لیکن یا رب میں نے اس سب کے باوجود تیرے آگے ہاتھ پھیلانا نہیں چھوڑا, میں تیرے آگے گڑ گڑاتا ہوں اور تجھ سے ہی طلب کرتا ہوں کہ یا رب تو مجھے یہ نعمت عطا فرما. دیکھیں انہوں نے اس انداز سے رب کائنات کو پکارا, انی وہن العزم, یا رب میری ہڈیاں بوسیدہ ہو چکی, واشتعل الراس شیبا, اور میرے سر کے بال سفید ہو چکے, ولم اکن بدعائک ربی شقیا, لیکن یا رب باوجود اس کے میں تیرے آگے گڑ گڑاتا ہوں, تجھ سے سوال کرتا ہوں. جب انہوں نے اس انداز سے کہا تو رب کائنات نے کیا فرمایا, یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ لم نجعل لہ من قبل سمیا. اے زکریا ہم تجھے یہ بشارت دیتے ہیں کہ تجھے ایک ایسا بیٹا عطا کریں گے جس کو ہم نبوت سے سرفراز فرمائیں گے, اور پھر نام بھی ہم تجھے عطا کرتے ہیں کہ اس کا نام یحییٰ ہوگا, لم نجعل لہ من قبل سمیا, اور اس نام کا کوئی شخص پہلے موجود بھی نہیں ہوگا. اب دیکھیے یہ حضرت زکریا علیہ السلام کی زندگی ہے. پھر آپ حضرت یونس علیہ السلام کو دیکھیے کہ وہ اپنی قوم سے نکلے کہ قوم سرکش ہے, وہ چھوڑ کر چلے گئے, کشتی میں سوار ہوئے, رب کائنات کا حکم تھا کہ وہ مچھلی کے پیٹ میں پہنچ گئے. ناظرین اس بات کو جانتے ہوں گے. اب دیکھیے مچھلی کے پیٹ میں حضرت یونس علیہ السلام کا, کیا وہ مایوس ہو گئے؟ کیا انہوں نے رب کائنات کو پکارنا چھوڑ دیا؟ حالانکہ دیکھیے رب کائنات نے فرمایا فنادیٰ فی الظلمات, کہ انہوں نے ان اندھیریوں میں رب کائنات کو پکارا, جس طرح یوسف علیہ السلام کا ہے کہ ان کو بھائیوں نے کنویں میں ڈال دیا. تو جہاں حضرت زکریا حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ میں ہے. اب مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ 3 طرح کے اندھیرے تھے, 3 طرح کی تاریکیاں. فنادیٰ فی الظلمات یعنی ایک تاریکی نہیں تھی مچھلی کا پیٹ, بلکہ 3 تاریکیاں تھیں. مچھلی کے پیٹ کی تاریکی ایک, دوسری سمندر کی گہرا ہونے کی تاریکی 2, تیسرا رات کے تاریک ہونے کی تاریکی. 3 تاریکیاں. لیکن پھر بھی وہ کیا کہتے ہیں, لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. یا رب خطا میری طرف سے ہے, تیری طرف سے تو عطا ہی عطا ہے. جب انہوں نے اس انداز سے رب کائنات کو پکارا, فاستجبنا لہ, تو رب کائنات نے فرمایا کہ فنجیناہ من الغم, ہم نے یونس علیہ السلام کو اس غم سے, اس مشکل سے نجات عطا فرما دی. وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ, یہی رویہ اگر مومنین رکھیں تو ہم بھی ان کو ان کی پریشانیوں سے نجات عطا کرتے ہیں. یعنی ہر حال میں آپ رب کائنات کی طرف لو لگائے رکھیں, ہر حال میں آپ رب کائنات کے متعلق حسن ظن رکھیں. اگر آپ کا یہ رویہ ہوگا تو پھر آپ کی مشکل نہیں رہے گی, آپ کا غم نہیں رہے گا, آپ کے لیے وہ آسانی بن جائے گی. تو ہم اپنے ناظرین کے ساتھ مطلب ہے کہ اس کا ہم اگر خلاصہ نکالیں تو اس کا یہ ہے کہ آپ نے زندگی کے اندر کہیں پر بھی مایوس نہیں ہونا. صحیح ہے. کیونکہ جو مایوسی ہے وہ تو آپ کو ایک کفر کی طرف لے کے جاتی ہے, خدا سے بھی آپ مایوس ہو جاتے ہیں, کیونکہ آپ کو پھر الٹیمیٹ آپ کو کوئی آگے سے نظر نہیں آ رہا ہوتا, کہ وہ نظر نہیں آ رہا ہوتا کہ آپ نے کس چیز کے اوپر آپ نے جانا ہے. آپ نے کیونکہ جب آپ مایوس ہوتے ہیں تو پھر آپ کی جو تھنکنگ ہے وہ بھی ٹوٹل چینج ہو جاتی ہے. تو بیسیکلی جو آج ہم جو اس کا ٹاپک ڈسکس کرنے کا مقصد تھا اپنے ناظرین کے ساتھ شیئر کرنے کا, کہ جو ڈپریشن ہے اس کی وجہ سے معاشرے کے اندر کس حد تک بگاڑ پیدا ہو رہا ہے, اور اس کی وجہ سے کتنی جانیں جا رہی ہیں. اور اس کا جو میں نے آپ کی پروگرام کے سٹارٹ میں آپ لوگوں کے ساتھ بھی شیئر بھی کیا تھا اپنے ناظرین کے ساتھ, کہ WHO نے اس کو دنیا کی 2nd بڑی ڈیزیز, دنیا کی جو دوسری بڑی بیماری ہے, اس کو انہوں نے قرار دیا ہے, جو کہ 350 ملین کے قریب لوگ ہیں جو اس وقت دنیا میں ڈپریشن کا شکار ہیں. اچھا, اگر ہم اس کو تھوڑا سا دیکھا جائے کہ اس کا کس طریقے سے اگر ہم اس کو بینگ اے سائیکالوجسٹ اگر دیکھیں, ہمارے پاس اگر کوئی کلائنٹ آتا ہے تو ہم اس کی بیسیکلی کاؤنسلنگ کرتے ہیں, اس کے ساتھ ایک ریپو بلڈ کرتے ہیں, کاؤنسلنگ سیشن کنڈکٹ کرتے ہیں, اور سیشن کنڈکٹ کرنے کے بعد پھر ہم اس کو جو تھیراپی وغیرہ ہوتی ہے اس کو ہم پلان کرتے ہیں. تو اگر اس کو اسلامک وے میں اس کا دیکھا جائے تو اسلامک وے میں بھی جس طرح آپ نے کہا ہے کہ اس کا ہے کہ خدا کی رحمت سے مایوس نہ ہو, کیونکہ جب آپ رحمت سے مایوس نہیں ہوگے تو ڈیفینیٹلی پھر آپ کو ایک موٹیویشن ہوگی ٹورڈ لائف, یعنی آپ کی زندگی کے اندر ایک جینے کا ایک سہارا ہے, موٹیویشن ہے کہ آپ یہ کام کر سکتے ہیں, تو آپ ڈپریشن سے بھی نکل سکتے ہیں. سیم اسی طریقے سے ہے. اگر ہم اپنے ناظرین سے اس کی شیئر کرتے ہیں کہ اس ڈپریشن کی وجہ سے ایسی فیملیز آپ نے بھی دیکھی ہوں گی ارد گرد میں, کہ وہ ایک اس حد تک ڈپریس ہو جاتے ہیں کہ نشے کی طرف آ جاتے ہیں, اور اس نشے کی وجہ سے ان کی زندگیاں برباد ہو جاتی ہیں, ان کی فیملیز برباد ہو جاتی ہیں. تو اس حوالے سے اگر ہم دیکھا جائے اسلام, اگر آپ تھوڑا سا اگر آپ اپنے دیکھنے اور سننے والوں کو تھوڑا سا بتائیں کہ جو اولیاء کرام کی محافل ہوتی ہیں جہاں پر بیٹھ کے ذکر و اذکار ہوتا ہے,
تو وہاں پر بھی سیم اسی طریقے کی موٹیویشن ہو رہی ہوتی ہے. صحیح ہے. تو وہ اس کے بارے میں تھوڑا سا آپ ہمیں بتا دیں اپنے دیکھنے والوں کو, سننے والوں کو, کہ وہ جو اولیاء کرام کا طریقہ کار ہوتا ہے کاؤنسلنگ کا, جو ایک روحانی کاؤنسلنگ ہو رہی ہوتی ہے جو کہ انسان کو اس کے انر کے ساتھ اس کو ٹچ کر رہی ہوتی ہے, تو وہ کس طریقے سے ہو رہی ہوتی ہے, اس کا پروسیس کیا ہوتا ہے کہ جو اولیاء کرام کا میتھڈ ہوتا ہے؟ ہم تو ایک سائنٹیفک میتھڈ کی ہم بات کر سکتے ہیں کہ ہم نے CBT کر لی, اس کے علاوہ مطلب سائیکو تھیراپی کے ڈفرینٹ اس کے ویز ہوتے ہیں. اولیاء کرام کا پروسیس کیا ہوتا ہے کہ ایک مایوس انسان کو نکال کے لے کر آنا اس کی زندگی کی طرف؟ اصل میں صوفیاء کرام انہوں نے ساری خیرات سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے لی, اولیاء کرام نے. بالکل. اور حضرت جنید بغدادی فرماتے ہیں کہ عارف کی مثال دنیا پر ایسے ہے جیسے آسمان ہے, وہ ہر ایک شخص کو بادل, ہر ایک شخص کو سایہ اور سائبان فراہم کرتے ہیں. یا عارف کی مثال زمین کی طرح ہے, بندہ خدا کی مثال زمین کی طرح ہے جس پر ہر اچھا اور برا وہ چلتا رہتا ہے. یا بندہ خدا کی مثال بارش کی طرح ہے کہ وہ اچھے اور برے ہر ایک شخص کو سیراب کرتی ہے. تو بندہ مومن چونکہ اللہ رب العزت کی صفات کا عکس ہوتا ہے, رب کائنات نے اس کو وہ صفات عطا فرمائی ہوتی ہیں جن سے وہ چاہتا ہے کہ بندہ ان صفات سے موصوف ہو. یعنی آپ دیکھیے فرما عارف کی مثال بادل کی طرح ہے جو ہر ایک کو سائبان دیتا ہے, یا اس کی مثال زمین کی طرح ہے جو جس پر ہر اچھا اور برا چلتا ہے, یا اس کی مثال بارش کی طرح ہے جو ہر ایک کو بلا کسی امتیاز اور فرق کے سیراب کرتی ہے اور پانی مہیا کرتی ہے. یہ چونکہ وہ بنیادی طور پر انبیاء سے انہوں نے یہ کردار لیا, یہ سیرت لی, اس لیے ہم ان کی محفلوں میں جاتے ہیں, ان کی مجلسوں میں جاتے ہیں. پہلے ہم یہ دیکھیں کہ ایک شخص رب کائنات سے مایوس کیوں ہوتا ہے, پھر اس کو ہم کسی صوفی کی اور کسی ولی کی بارگاہ میں لے کر جائیں گے. جب تک ہم کسی کی ریزنز کو آئیڈینٹیفائی نہیں کریں گے تب تک ہم اس کو نہیں لے کے جا سکتے. قرآن کریم نے ایک بڑی ہی خوبصورت بات ارشاد فرمائی, من یعبد اللہ علی حرف فإن أصابه خیر اطمأن به وإن أصابه فتنة انقلب على وجهه خسر الدنیا والآخرة ذلك الخسران المبین. رب کائنات نے فرمایا کہ وہ شخص جو کنارے پر کھڑے ہو کر اس کی عبادت کرتا ہے, ومن یعبد اللہ علی حرف, کنارے پر کھڑے ہو کر عبادت کا, فإن أصابه خیر, اگر اس کو کوئی اچھائی مل جائے, اطمأن به, تو مطمئن ہو جاتا ہے. یعنی اگر وہ اللہ کی عبادت کرتا رہے اور اس کے معاملات درست رہیں تو وہ خوش رہتا ہے. اصابہ خیر اطمئن به وإن أصابه فتنة, اگر اس کو کوئی پریشانی آ جائے, انقلب علی وجہہ, تو وہ منہ کے پل بھاگ دوڑتا ہے, خسر الدنیا والآخرہ. رب کائنات نے فرمایا یہ دنیا اور آخرت کا خسارہ ہے, ذالک الخسران المبین, اس سے بڑا کوئی اور خسارہ نہیں. یعنی بندہ مومن کا رب کائنات کے متعلق یہ رویہ نہیں ہونا چاہیے کہ وہ کنارے پر کھڑے ہو کر اس کی عبادت کرے, اس کے معاملات اگر درست رہیں تو رب کو مانتا رہے, لیکن جو ہی اس کو کوئی پریشانی آئے, کوئی مصیبت آئے, کوئی الجھن آئے, تو وہ دین سے بیزار ہو جائے, دین کو چھوڑ دے. اس کی جہاں پہ جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ اگر اس کے حالات ٹھیک چل رہے ہیں تو خدا کی طرف اس کا رجوع ہے, سارا کچھ اس کا ہر چیز ٹھیک چل رہی ہے, لیکن اگر خدا کی طرف سے اگر کوئی پریشانی آ گئی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اگر اس نے خدا کی طرف اس نے رجوع کرنا چھوڑ دیا ہے, تو جہاں پر اگر دیکھا جائے تو پھر اس کا جو اپنا ایک ایمان کا درجہ ہے, جو اپنے اندر اس کی کیفیت ہے, اس کے اندر کمی ہے جس کو فلفل ہونا چاہیے تاکہ وہ اپنے آپ کو مضبوط کر سکے اس لمحے پہ. کیونکہ انسان مایوس تبھی ہوتا ہے نا کہ جب اس کے ساتھ جو اس کی بیک اپ ہے, اگر دیکھا جائے کہ انسان کا جو مائنڈ ہوتا ہے وہ اس کو بیک کر رہا ہوتا ہے, بیسیکلی اس کو موٹیویٹ کر رہا ہوتا ہے. اگر اچھے وقت کے اندر وہ خدا کے ساتھ ہے تو برے وقت کے اندر بھی اس کی یہ سوچ ہونی چاہیے کہ یہ جو برا وقت ہے یہ بھی ختم ہو جائے گا, تاکہ وہ مایوس نہ ہو. اگر اس کی ایسی سوچ ڈیولپ ہو جائے گی کہ یہ برا وقت ہے, یہ خدا کی اس میں مصلحت ہو سکتی ہے, وہ یہ وقت ہے یہ گزر جائے گا, تو جب یہ اس کی سوچ کا اینگل اس طریقے سے چینج ہوگا تو پھر ڈیفینیٹلی وہ مایوسی کی طرف تو پھر نہیں جائے گا. یعنی وہ عمل کنارے پر کھڑے ہو کر ادا نہ کرے, ایک یہ, اور پھر وہ اللہ رب العزت کی رحمت کو وسیع سمجھے, اللہ رب العزت کی رحمت کو وسیع, اور پھر رب کائنات کے متعلق ہمیشہ حسن ظن رکھے. یعنی لوگوں کے متعلق وہ بدگمان ہو گیا, لوگوں کے متعلق اس کا گمان درست نہیں ہے, لیکن رب کے متعلق اس کا گمان ہمیشہ ٹھیک ہونا چاہیے. اب دیکھیے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک صحابی آ کر کہنے لگے, ایک شخص آیا اور اس نے کہا واہ ذنوبا, ہائے میرے گناہ, ہائے میرے گناہ. سید عالم نے اس کو فرمایا بیٹھو, وہ بیٹھ گیا. حضور نے فرمایا کہ کہو اللہم انی مغفرتک اوسع من ذنوبی ورحمتک ارجع عندی من عملی. حضور نے فرمایا یہ دعا کرو کہ اللہ تیری رحمت میرے گناہوں سے زیادہ وسیع ہے, میں تیری رحمت کا امیدوار ہوں. سید عالم نے فرمایا کہ دوبارہ کہو اللہم انی مغفرتک اوسع من ذنوبی ورحمتک ارجع عندی من عملی. دوبارہ اس نے کہا. پھر آپ نے فرمایا تیسری مرتبہ کہو. تیسری مرتبہ اس نے کہا تو سید عالم نے اب کیا فرمایا, قم قد غفر اللہ لک. آپ نے فرمایا دوڑ جا, رب کائنات نے تیرے گناہوں کو بخش دیا. یعنی آپ دیکھیے ایک جملہ اس نے 3 مرتبہ ادا کیا, جس میں اس نے صرف یہ
تصور کیا کہ رب کائنات کی رحمت میرے گناہوں سے، میری کوتاہیوں سے، میری خطاؤں سے، میری کمیوں سے وہ زیادہ وسیع ہے. مجھ میں کمی نہیں ہے، مجھ میں اگر کمی ہے تو رب کائنات کی رحمت اس کو دور کر دے گی. بالکل اس نے یہ تصور کیا تو نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ کم قد غفر اللہ لک، رب کائنات نے تیری زندگی کو صاف کر دیا. یعنی آپ کا رب کائنات کے متعلق جو ظن ہے وہ درست ہونا چاہیے. اب یہی بات ایک اور حدیث میں ہم دیکھتے ہیں. اب تو یہ دنیا ہے، اگر رب کائنات کے متعلق حسن ظن کوئی میدان محشر میں رکھے گا تو اس کو بھی یہ نعمت نصیب ہوگی. حضور نے فرمایا کہ ان رجلین یوم القیامہ یخرجان من النار، کہ دو بندوں کو جہنم سے نکال کر رب کائنات کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا. جہنم میں جا چکے ہوں گے، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ان کو لایا جائے گا. یعنی رب کے متعلق آپ کی سوچ آیا مثبت ہے یا آپ کی سوچ کیسی ہے؟ رب کے متعلق آپ بدگمان تو نہیں ہو گئے، یار رب نے سب کو دے دیا مجھے کچھ نہیں دیا، رب نے لوگوں کو اچھی نوکریاں دی مجھے نہیں دی، رب نے لوگوں کو اولاد دی مجھے اولاد نہیں دی، سارے طلباء کے نمبر اچھے آ گئے میرے نمبر اچھے نہیں آئے. یعنی آپ نے بدگمان نہیں ہونا. اب حضور فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص میدان محشر میں بھی وہاں بھی اللہ رب العزت کے متعلق حسن ظن رکھے گا تو رب کائنات اس کو بھی محروم نہیں رکھے گا. اب دو شخص جہنم سے نکال کر رب کائنات کے سامنے پیش ہوئے. رب کائنات نے پوچھا کہ بتاؤ تم نے جہنم کو کیسے پایا؟ وہ کہنے لگے کہ یا اللہ وہ تو بہت برا ٹھکانہ ہے. تو اللہ رب العزت نے ان کا یہ جواب سنا اور پھر فرمایا کہ اے فرشتوں جا کر ان کو جہنم میں داخل کر دو. دونوں کو جہنم میں جانے کا اذن ملا. ایک دوڑ پڑا جہنم جانے کے لیے اور دوسرا وہ ایک قدم چلتا ہے پھر مڑ کے دیکھتا ہے، پھر قدم چلتا ہے پھر مڑ کے دیکھتا ہے. رب کائنات نے فرمایا دونوں کو لیا، دونوں آ گئے. اللہ رب العزت نے اس پہلے شخص سے پوچھا جس کو کہا کہ میں نے تجھے کہا کہ دوڑ جاؤ جہنم کی طرف، تو بھاگ کر کیوں گیا؟ اس نے کہا کہ اسیتک فی الدنیا افعصیک فی الآخرہ، یا رب دنیا میں نے تیری نافرمانی کی ہے، میں نے تیری اطاعت نہیں کی اور جس وجہ سے مجھے تو نے جہنم میں بھیجا. اب آخرت میں مجھے تیری اطاعت کا موقع ملا ہے تو میں اس موقع کو کیوں ضائع کر دوں؟ دنیا میں تو میں تیری فرمانبرداری کر نہیں سکا، آخرت نے اب مجھے موقع دیا ہے تو میں تیری اطاعت کیوں نہ کروں؟ اللہ رب العزت نے فرمایا ٹھہرو. دوسرے سے پوچھا کہ تو کیوں ایک قدم چل کے رک جاتا تھا اور مڑ کے دیکھتا تھا، پھر رک جاتا تھا اور پھر مڑ کے دیکھتا تھا؟ اس نے کہا یا رب حسن ظنی بک، یا رب مجھے تیرے متعلق اچھا گمان تھا کہ اب تو نے اگر جہنم سے نکال لیا ہے تو میں یہ سوچتا تھا کہ اب تو مجھے دوبارہ جہنم میں نہیں ڈالے گا. تو رب کائنات ان کی بات سن کر مسکرایا، فَيَرْحَمْهُمَا وَيَأْمُرْ بِهِمَا إِلَى الْجَنَّةِ، فرمایا ان دونوں کو جنت میں داخل کر دو. آپ دیکھیے دونوں کا عمل مختلف ہے، یہ نہیں ہے کہ آپ کا عمل کیسا ہے، اب دیکھیں دونوں کا عمل مختلف ہے لیکن دونوں کا رویہ رب کائنات کے متعلق وہ مثبت ہے. لیکن اللہ رب العزت کے متعلق آپ کا رویہ مثبت ہونا چاہیے. آپ ہمیشہ اس کے متعلق حسن ظن رکھیں، آپ کسی بھی حالت میں اس کی رحمت سے نا امید نہ ہو. آپ اندازہ کیجئے کہ اللہ رب العزت کی رحمت، اللہ رب العزت نے تمام انبیاء کو رحمت سے پیدا فرمایا اور نبی کریم علیہ السلام کو عین رحمت بنا کر بھیجا، یعنی رحمت بنا کر، مکمل رحمت بنا کر بھیجا. اور خود رب کائنات رحم کرنے والا. آپ پڑھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم، وہاں بھی آپ نے الرحمن الرحیم کہا، پھر آپ نے الحمدللہ کہہ کر کیا کہا؟ الرحمن الرحیم. پھر آپ نے کہا کہ آپ نے پھر اسی رحمت کا سہارا لیا، یعنی ابتدا میں بھی آپ نے رحمت کا سہارا لیا اور ایک آیت پڑھنے کے بعد پھر رحمت کا سہارا لیا. اور وہ رحمت اتنی وسیع ہے کہ سید عالم فرماتے ہیں کہ جب کوئی شخص گناہ کرتا ہے اور کاتب فرشتہ جو گناہوں کو لکھتا ہے وہ لکھنے لگتا ہے تو رب کائنات اس فرشتے کو فرماتا تحمل لعل عبدی ان یرجع لعل عبدی ان یتوب. رب کائنات گناہ لکھنے والے فرشتوں کو روک دیتا ہے، فرماتا ہے رک جاؤ، ہو سکتا ہے کہ میرا بندہ پلٹ آئے، ہو سکتا ہے کہ میرا بندہ توبہ کرے. لیکن آپ دیکھیے رب کائنات کا بندے کے متعلق کیا تصور ہے اور بندہ اس کے متعلق بدگمان کیوں ہو گیا. یعنی آپ کا کہنے کا مقصد ہے کہ انسان کو اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے اور اپنے رویے کو بہتر رکھنا چاہیے. کیونکہ جتنے بھی اگر ہم اپنے سننے والوں کو بتائیں کہ اور دیکھنے والوں کو کہ جتنی بھی ذہنی امراض ہوتی ہیں جن کو ہم سائیکولوجیکل ڈس آرڈر کہتے ہیں، ان کا جو ڈائریکٹلی جو ریلیشن ہوتا ہے وہ ہمارے دماغ کے ساتھ ہوتا ہے اور جو ہمارا برین ہوتا ہے بیسیکلی یہی پوری باڈی کو کمانڈ دے رہا ہوتا ہے. اور جس طریقے سے آپ نے فرمایا کہ اگر انسان کا رویہ بہتر ہے خدا کی طرف اور خدا کی رحمت کی طرف تو وہ کبھی بھی مایوس نہیں ہوگا. اور اگر مایوس نہیں ہوگا تو پھر یہ ساری چیزیں جتنی ہم ڈسکس کر رہے ہیں جو اس کا وہ آلریڈی اس کی ٹریٹمنٹ تو پھر 100% وہیں پر بھی ہو جاتی ہے اسلامک پوائنٹ آف ویو سے. کہ اگر کسی کو ایسا پرابلم ہے اس کے موڈ کے اندر یہ پرابلمز آ رہے ہیں، وہ اپنی فیلنگ اس کے اندر ایسی ہیں کہ وہ زندگی کو ختم کرنے کے بارے میں سوچ رہا ہے یا اس نے کبھی زندگی کو ختم کرنے کے بارے میں کوشش کی ہے
صحیح ہے. یا اس کی زندگی میں کوئی ایسا انٹرسٹ نہیں رہا, وہ اپنی زندگی کو جینا نہیں چاہتا. تو یہ جو ڈپریسو سمٹم ہے بیسیکلی ان کا جو حل ہے وہ اسلامک پوائنٹ آف ویو سے کہ وہ اپنے آپ کو ایک تو اللہ والوں کی محفل کے ساتھ جوڑ کے رکھے تاکہ اس کو ایک اس کی جو روحانیت ہے وہ اس کے اندر منتقل ہوتی رہے, اور دوسری چیز ہے کہ خدا کی رحمت سے مایوس نہ ہونا چاہیے. صحیح ہے, بالکل اسی طرح. اب دیکھیں, آپ اندازہ کیجئے کہ یعنی جو ہم نے پہلے بات کی ہے کہ آپ اللہ رب العزت کی رحمت سے نا امید نہ ہوں, اللہ رب العزت کے متعلق آپ ہمیشہ حسن ظن رکھیں, یعنی یہ آپ کا رویہ ہونا چاہیے. اور پھر یہ آپ دیکھیں کہ اللہ رب العزت ہمیشہ آپ سے محبت کرتا ہے, یہ آپ تصور کریں. وہ کسی حال میں آپ کو یعنی وہ تنہا نہیں چھوڑے گا. اس لیے تو صوفیاء کرام کہتے ہیں کہ یہ دیکھنا چاہیے کہ رحمت محبت کی ابتدا کس سے ہوئی, بندہ مومن کے تناظر میں. ہم بالکل عام انسان کے تناظر میں بات نہیں کر رہے, بندہ مومن کے تناظر میں. ہم کہتے ہیں کہ رب کائنات آپ سے محبت کرتا ہے, یعنی آپ پہلے اس سے محبت نہیں کرتے, رب آپ سے پہلے محبت. ان اللہ اذا احب عبدا, حدیث شریف ہے کہ جب رب بندے سے محبت کرتا ہے, یعنی ابتدا رب کائنات کی بارگاہ سے ہوئی محبت کی. تو آپ یہ تصور کیجئے کہ رب کائنات آپ سے محبت کرتا ہے. اب دیکھیے کہ کیا ازل میں آپ نے کوئی نیک اعمال کیے تھے؟ نہیں. لم یکن فی ازل اخلاص اعمال ولا وجود احوال. ازل میں نہ تو اعمال تھے اور نہ اخلاص تھا ان کا, اور نہ کوئی احوال تھے, لیکن اس کے باوجود رب کائنات نے آپ کو اور ہمیں امت مصطفیٰ میں شامل فرما دیا صلی اللہ علیہ وسلم. رب کائنات نے ہمارا نام مسلمان رکھ دیا, رب کائنات نے ہمیں دنیا میں بھیجا اور مسلمان بنا دیا. اب دیکھیے کیا ہمارے کوئی اعمال تھے؟ ازل میں تو کوئی عمل نہیں تھا. تو یہ جتنی بھی عنایات ہیں اس کی, جتنی بھی عطائیں ہیں, جتنی بھی نعمتیں ہیں, کیا یہ ہمارے کسی عمل کا سبب ہے؟ نہیں, بالکل نہیں. ازل میں تو کوئی عمل نہیں تھا. باوجود اس کے رب کائنات نے نہ اخلاص اعمال تھا اور نہ ہی وجود احوال تھا, پھر بھی اس نے نبی کریم علیہ السلام کی امت میں شامل فرمایا. تو یہ صرف اس کا فضل و کمال تھا, اس نے اپنے فضل سے ہمیں سید عالم کو امتی بنا دیا. تو یہی سب سے بڑی موٹیویشن ہے انسان کی ہاں, کی. یعنی آپ یہ تصور کریں کہ رب کائنات آپ سے محبت کرتے ہیں. اب آپ اندازہ کیجئے کہ نبی کریم علیہ السلام, بعض روایات میں یہ بات آئی ہے, صوفیاء کرام کی کتابوں میں ہمیں ملتی ہے, ہر روز آسمان اللہ رب العزت کی بارگاہ میں التجا کرتا ہے کہ یا رب تو مجھے اجازت دے تاکہ میں ان پر گر پڑوں, ان کے جو اعمال ہیں تیرے بندوں کے. اور ہر روز زمین یہ التجا کرتی ہے کہ یا رب مجھے تو اجازت دے میں ان کو نگل لوں. اور ہر روز سمندر یہ التجا کرتا ہے کہ یا رب تو مجھے اجازت دے میں ان کو غرق کر دوں. تو رب کائنات ان کو کیا جواب دیتا ہے؟ کیا تم نے ان کو پیدا کیا؟ وہ کہتے ہیں لا یا رب ہم نے پیدا نہیں کیا. رب فرماتا ہے لو لم تخلقوه لما قلتم ھذا. اے آسمان, اے سمندروں, اے زمینوں, اگر تم نے ان کو پیدا کیا ہوتا تم کبھی اس طرح نہ کہتے. الخلق عیال اللہ, مخلوق میرا کنبہ ہے. رب کائنات اگر یہ فرماتا ہے اپنی مخلوق کے متعلق, اپنے بندوں کے متعلق, تو بندہ رب کائنات کے متعلق یہ اعتقاد کیوں نہیں رکھتا؟ بالکل, یہ تو انسان کو بھی پھر اچھا گمان آپ دیکھیں ایک دیہاتی کے متعلق حدیث شریف میں ہے کہ اس نے التجا کی, انا وانت انت, یا اللہ میں ہوں, تو ہے, میں گناہ ہی کروں گا. انا مرکب من الخطا والنسیان, میں خطا اور نسیان کا پتلا ہوں. تو ستار وجوب ہے, تو غفار ذنوب ہے, تو معافی کرے گا. تو رب کائنات کو عربی کی یہ بات پسند آ گئی. وہ کہا انا وانت انت, میں ہوں, تو ہے, میں بندہ ہوں, تو معبود ہے, میں گناہ گار ہوں, گناہ کرنے والا ہوں, تو بخشنے والا ہے. حضرت بشر حافی فرماتے ہیں کہ رب کائنات کی بارگاہ میں ایک شخص نے دعا کی, یا رب میں نے جو تیری نافرمانی کی, میں نے سرکش ہو کر نافرمانی نہیں کی, میں نے نادان ہو کر نافرمانی کی. صرف یہ کہنے پر رب کائنات نے اس کی بخشش کر دی. یعنی آپ کا رویہ رب کے متعلق کیا ہے, آپ کو یہ دیکھ رہا ہے بندہ مومن کو. تو اس لیے فرمایا کہ گناہگار مومن وہ کبھی کبھی رب کائنات سے مایوس ہو جاتا ہے, وہ اپنے گناہوں کی کثرت کو دیکھ کے مایوس ہوتا ہے. تو جب ایک نافرمان شخص, اس کو کہا گیا کہ تم مایوس نہ ہو, تو یہ لوگ کیوں مایوس ہوتے ہیں جن کی چھوٹی چھوٹی الجھنیں ہیں, چھوٹی چھوٹی پریشانیاں ہیں. تو رب کائنات سے بعید نہیں ہے کہ وہ ان پریشانیوں کو دور کر دیں. بالکل ایسے ہی ہے کہ آپ کی جتنی بھی پریشانیاں ہوتی ہیں, جو بھی اس وقت سننے والے دیکھنے والے اس وقت موجود ہوں گے, ہمارے اس وقت جو پروگرام سن رہے ہوں گے, ہم ایک دفعہ پھر آپ کو بتاتے جائیں کہ جو ہمارے آج کے جو سلسلہ کا جو مقصد تھا کہ قرآنی تصور نفسیات اور اس کا اطلاق جو آج کی دنیا کے اندر, ماڈرن ورلڈ کے اندر ہے, کہ قرآن اور اس کی جو تعلیمات ہیں, جو اسلام کی تعلیمات ہیں, وہ ہمیں کیا کہتی ہیں. ہمارے جو سائیکلوجیکل پرابلم, کیونکہ جتنے بھی ایسا دیکھنے والے اگر ہمیں موجود ہیں, وہ آپ اس بات کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جتنے بھی جو نفسیاتی امراض ہوتے ہیں وہ سارے کے سارے ہمارے ذہن کے ساتھ ریلیٹڈ ہوتے ہیں.
جب ہمارے برین کے ساتھ وہ ریلیٹڈ ہیں تو ان کا جو حل ہے وہ ہم خود ہی تلاش کر سکتے ہیں. تو کوشش کریں کہ ہم جو ان کا مسائل کا حل ہے وہ اسلام کی روشنی کے اندر بھی ہم دیکھیں. اور اگر آپ کے پاس کوئی ارد گرد میں اگر کوئی سائیکالوجسٹ موجود ہے, کوئی سائیکیٹرسٹ موجود ہے, تو آپ بے شک وہاں پر, کیونکہ جو علاج ہے وہ بھی سنت ہے جس طریقے سے کہ اگر آپ کو کوئی بیماری ہے تو آپ اس کا پراپر ٹریٹمنٹ کے لیے بھی آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں اگر آپ کو بیماری ہے, لیکن اس کا جو حل اسلامک پوائنٹ آف ویو سے ہے وہ بھی اسلام کے اندر موجود ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بندہ مومن میں, کلمہ پڑھنے والے انسان میں مایوسی اس وقت پیدا ہوگی جب وہ رب کائنات سے دور ہوگا. بالکل ایسے ہے. اب رب کائنات نے ایک محبت کا پیغام ازل میں ہمیں دیا تھا, اور ہر روز سید عالم نے فرمایا من تقرب منی شبرا تقربت ذراعا تقرب منی ذراعا تقربت منہ باعا ومن آتانی مشیا آتیتہ ہرولۃ. رب کائنات فرماتا ہے کہ جو ایک قدم آتا ہے میں 2 قدم آتا ہوں, جو چل کے آتا ہے میں دوڑ کے آتا ہوں. ہر رات رب کائنات آسمان دنیا پر آ کے یہ ندا کرتا ہے حل من مستغفر, ہے کوئی مجھ سے بخشش مانگنے والا, ہے کوئی مجھ سے حاجت طلب کرنے والا. تو وہ تو ہر روز فرماتا. ہم یہ کہتے ہیں جو اسلامی نفسیات کو سمجھتے ہیں, وہ یہ کہتے ہیں کہ بندہ مایوس اس وقت ہوتا ہے جب وہ تاخیر کرتا ہے اس محبت کے پیغام کے جواب دینے میں. بالکل ایسے ہے. یعنی ازل سے اس کو پیغام ملا ہے, ازل سے. اگر ہم نے آج تک ہم اسی کا دیا رزق کھاتے ہیں, اسی کی دی ہوئی زمین پر ہم چلتے ہیں, رب کائنات نے پیغام محبت دے دیا, ہم نے کیا اس کا جواب دیا یا نہیں؟ رب کائنات, اندازہ کیجیے, اب رب فرماتا ہے وَمَن تَابَ فَإِنِّي حَبِيبُهُمْ وَمَن لَمْ يَتُبْ فَإِنِّي طَبِيبُهُمْ. رب فرماتا ہے کہ جو میری طرف پلٹتا ہے, اس پیغام محبت کا جواب دیتا ہے, جو توبہ کرتا ہے, میری طرف رجوع کرتا ہے, میں اس کا دوست ہوں. فَإِنِّي حَبِيبُهُمْ, میں اس کا حبیب ہوں. وَمَن لَمْ يَتُبْ فَإِنِّي طَبِيبُهُمْ. ہاں جو نہیں پلٹتا میں اس کے لیے طبیب ہوں, میں اس کو چھوٹی چھوٹی الجھنیں, چھوٹی چھوٹی پریشانیاں یہ دے کر اس کا علاج کرتا ہوں. یعنی قرآن کے اندر کہیں پر موجود ہے, مجھے ایگزیکٹ وہ آیت یاد نہیں ہے, آپ اس کی بہتر تشریح کر سکتے ہیں کہ جتنی بھی بیماریاں ہیں ان کا اس کی جو علاج ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ نے اس زمین کے اوپر پیدا کیا ہوا ہے. تو جو ہماری فزیکل ڈیزیز ہیں, یعنی جسمانی بیماریاں ہیں, چاہے وہ روحانی بیماریاں ہیں, تو ہر چیز کا علاج قرآن کے اندر موجود ہے. ہر چیز کا علاج ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے اندر بھی ہمیں وہاں پہ مل جاتا ہے. صحیح ہے. تو ساری چیزیں جو ہم ارد گرد ہمارے موجود ہوتی ہیں وہ بیسیکلی یہ کہ ہم اپنے اسلام کے ساتھ, اپنے قرآن کے ساتھ, اپنے خدا کے ساتھ جتنا دور ہوتے ہیں تو یہ پرابلم ہمیں زیادہ فیس کرنے کو ملتا ہے. اگر دنیا کے اندر تعالیٰ مصطفیٰ دیکھا جائے تو جو سب سے زیادہ سوئسائڈ کی, جو ڈپریشن کی جو ریشو ہے وہ ان لوگوں کے اندر ہے جن کا خدا کے ساتھ تعلق نہیں ہے. ایسے لوگ جو خدا کی ذات کو نہیں مانتے یا اس کے وجود سے انکاری ہیں, تو وہ زیادہ, کیونکہ جب انسان کسی چیز کا انکاری ہو جاتا ہے تو پھر اس کے پاس کوئی حل نہیں رہتا. تو بینگ اے مسلم جتنے بھی دیکھنے والے ہیں تو ان سب سے ایک ہم بات شیئر کریں کہ اللہ کے ساتھ جب آپ جڑ جاتے ہیں, خدا کے ساتھ جو آپ کا جو ایک تعلق ہوتا ہے وہ انسان کو زندگی کی طرف لے کر آتا ہے, اور خدا سے دوری پھر آپ کو مایوسی کی طرف لے کے جاتی ہے. کیونکہ کوئی بھی چیز ہے جس کا ہم اگر خود سوچیں کہ ہر چیز کا حل ہم خود تلاش کر سکتے ہیں تو یہ ممکن نہیں ہو سکتا. دنیا کے اندر جو لوگ موجود ہوتے ہیں وہ کہیں نہ کہیں پر آپ کی ہیلپ کر رہے ہوتے ہیں. وہ اولیاء کرام کی شکل کے اندر موجود ہیں, اور ہمارے ارد گرد صوفیاء کرام ایسے موجود ہیں, علماء کرام موجود ہیں جن سے ہم اپنی ہیلپ لے سکتے ہیں, جن کے ساتھ ہم اپنے پرابلمس کو شیئر کر سکتے ہیں. قرآن اور اسلام کے حوالے سے اس کی تعلیمات ہم لے سکتے ہیں, اور پرابلم کے جو سلوشن ہے وہ سب سے بیسٹ یہ ہے کہ ہم خدا کی ذات کے ساتھ ہم قریب آئیں. ناظرین, یہ جو ہمارا سلسلہ ہے یہ چلتا رہے گا, اور اس سلسلے کا یہ جو آج اب پروگرام سن رہے ہیں ڈپریشن کے حوالے سے, اس کی گفتگو نیکسٹ سیشن پہ ہم اس کو لے کے جاتے ہیں. اور نیکسٹ ویڈیو آپ لوگوں نے ضرور اس کی دیکھنی ہے. آپ نے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو آپ نے اس کو ضرور سبسکرائب کرنا ہے, بیل آئیکن پر ضرور کلک کرنا ہے, تاکہ ہر نئے آنے والی ویڈیو آپ کے ساتھ شیئر ہوتی جائے.